बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे। किताब अस्सलात, नमाज के मसाइल हम पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर है 59, 59 सबसे ऊपर। बाबुन ला यबसुकु अन यमीनिही फी सलाती, या ला यबसुक आदमी अपनी दाएं तरफ ना थूके फी सलाती, नमाज में। आदाब की बात हो रही है। और पीछे भी हमने बात की थी, उस वक़्त जो मस्जिदें वो कच्ची होती थी, तो लोग जो हैं वो, कोई बंदा जो है उसको थूक आ गई है और नमाज वो पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, तो वो थूक लेता था। और आपने देखा कि सामने थूक पड़ी हुई है, तो उस वक़्त आपने कहा कि अगर किसी को थूक आया है और उसने ज़रूरी थूकना है तो फिर वो दाएं तरफ ना थूके वो, और सामने ना थूके। इस तरह करके तरीका बताया कि आप ऐसे जो है वो थूक ले, और बल्कि उसका मुतबादल भी बताया कि कोशिश करे कि वो कपड़े के अंदर जो है वो थूक ले। चले हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से मरवी है कि अन्ना अबू हुरैरा व अबा सईद अखबराह, दो लोगों ने, अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उन्होंने ख़बर दी उनको, अन्ना रसूलुल्लाह रआ नुखामतन फ़ी हायतिल मस्जिद, अल्लाह के रब्बी ने जो है ना वो क्या कहते हैं, बलगम देखी, फ़ी हायतिल मस्जिद, मस्जिद की दीवार में। फ़तनावला रसूलुल्लाह यसातन, अल्लाह के नबी ने कंकर पकड़ा, फ़हत्तहा, उसको खुरच दिया। मतलब ये है कि वो खुशक हो चुकी होगी, तो इसलिए आपने उसको खुरच दिया। फिर आपने फरमाया इदा तनख़म अहदुकुम फ़ला यतनख़म क़िबल वजहिही वला अन यमीनिही, जब तुम में से कोई बलगम फेंके तो वो सामने ना फेंके और ना दाएं तरफ। वाल यबसुक अन यसारिही, चाहिए कि वो थूक फेंके बाएं तरफ, अव तहत क़दमिल युसरा, या अपने पाँव के नीचे। अब मतलब ज़ाहिर बात है कि भाई मट्टी है, अगर बाएं तरफ जगह है तो फिर ही थूक मतलब फेंकेगा ना। अगर बाएं तरफ कोई बंदा खड़ा हो फिर तो नहीं फेंक सकता वो, तो बाएं तरफ मट्टी है उसके ऊपर फेंक दे। और पाँव के नीचे जो फेंकने की मुझे बात समझ आती है, वैसे मैंने पढ़ी नहीं है, वो मुझे ये समझ आती है कि भाई पाँव के नीचे बंदा जूता शूता पहन के नमाज़ पढ़ रहा है, क्योंकि कच्ची जगह होती थी, तो बंदा पाँव के नीचे फेंक के मतलब ऊपर पाँव से उसको मल भी सकता है, ज़मीन मट्टी में वो मिल जाएगी, खुशक हो जाएगी वो फ़ौरन ही, और उसका असर जो है वो नहीं रहेगा। बहरहाल आजकल ये चीज़ें नहीं की जा सकती, इल्ला ये कि आप कहीं बाहर देहात में बाहर नमाज़ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, खुली जगह में, कोई कच्ची जगह हो। आम मसाजिद हमारी पक्की हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं, उसमें वही है जो पीछे जिसका जिक्र हो गया कि कपड़े में जो है ना बंदा जो है वो थूक ले। आगे हदीस है, समीत व अनस क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलन्ना अहदुकुम बैन यदैहि वला यमीनी, हरगिज़ तुम में से कोई अपने सामने और दाएं तरफ ना थूके, वलाकिन यसारी, लेकिन अपने बाएं तरफ, अव तहत रिजलिल युसरा, या फिर पाँव के नीचे। चलें जी। अब वही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तर्ज़ अमल बात वही है कि एक हदीस में कई बातें होती हैं, तो एक एक जो बात है उसके ऊपर बाब कायम कर देते हैं, ताकि पढ़ने वालों को पता चले भाई एक हदीस से कितने ज़्यादा मसले जो हैं वो निकल रहे हैं। लियब्सुक यसारिही अव तहत क़दमिल युसरा, चाहिए कि वो बाएं तरफ थूके या फिर बाएं पाँव के नीचे। लेकिन हदीस जब बाब कायम करते हैं तो हदीस मुनफरिद लेके आते हैं, अल्फाज में कुछ ना कोई तब्दीली होती है, या सनद का मसला होता है, सनद तब्दील होती है। क़ाल समीअतु अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुअमिना इज़ा काना फ़ी सलाती, मोमिन जब नमाज में होता है, फ़इन्नमा युनाजी रब्बहू, अपने रब से वो सरगोशी करता है, फ़ला यबसुक़न्ना बैन यदैहि वला यमीनिही, हरगिज़ वो अपने सामने अपने दाएं न थूके, वलाकिन यसारी, लेकिन अपने बाएं, अव तहत क़दमी, या फिर पाँव के नीचे। वही बात है। अन अबी सईद अल-खुदरी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबसरा नुखामतन फ़ी क़िबलतिल मस्जिद, हज़रत अबू सईद खुदरी से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने बलगम देखी कि मस्जिद के क़िबले में थूक देखा ना, फ़हक्काहा, उसको खुरच दिया, बिया सातिन, कंकर के साथ, सुम्मा नहा अन यबज़ुक़र रजुलु बैन यदैहि, फिर अल्लाह के नबी ने मना किया कि आदमी थूके अपने सामने, अव अन यमीनिही, या फिर दाएँ, वलाकिन यसारी, लेकिन अपने बाएँ, अव तहत क़दमिल युसरा, या अपने बाएँ पाँव के नीचे। वान ज़ुहरी अन्नहु समिअ हुमैदन अन अबी सईद अल-खुदरी नहवहु। चलें, मस्जिद में थूक के कफ़ारे का बयान।
یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس نے غلط کام کیا، اب غلط کام کیا، اس کو آیا کوئی فائن بھی ہے، کوئی جرمانہ بھی ہے، تو یہ باب قائم کرنے کا مقصد ہے ہاں یہ ہے، لیکن وہ جرمانہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے دے گا یا کوئی جناب کوئی نمازیں پڑھے گا، نہیں، وہ یہی ہے کہ اگر کسی نے تھوک پھینک دیا تو پھر اس کو ختم کرے، اس کو صاف کرے۔ قال سمعت انس بن مالک قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیۃ، مسجد میں تھوک یہ غلطی ہے، وکفارۃ و دفنها، اور اس کا کفارہ اس کا دفن کرنا ہے، اس کو چھپا دینا ہے۔ چلیں باب دفن النخامۃ فی المسجد، مسجد میں تھوک بلغم کو دفن کرنے کا بیان۔ وہی بات ہے نا، اب ایک حدیث میں سے جتنی باتیں یا ایک حدیث سے جو بات نکلی اس سے وہ اگلا باب آگے، اس سے جو ضمن میں کوئی بات آ گئی تو اس سے اگلا جو باب ہے نا وہ ثابت کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ، ایسا کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا بات سے بات نکلتی ہے، ہاں جی، تو ایسے امام بخاری کے ابواب بھی ابواب سے نکل آتے ہیں۔ باب دفن النخامۃ فی المسجد، مسجد میں بلغم کو دفن کرنے کا بیان۔ ان حمام سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم الى الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی کھڑا ہو نماز کی طرف فلا یبصق امامہ، تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، فانما یناجی اللہ، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی نماز میں ہوتا ہے یا نماز کی جگہ میں ہوتا ہے، ولا عن یمینہ، دائیں بھی نہ تھوکے، فإن عن یمینہ ملکن، دائیں طرف فرشتہ ہے، ولیبصق عن یسارہ، بائیں طرف جو وہ تھوک لے، او تحت قدم، یا پاؤں کے نیچے، فیدفنھا، پھر اس کو وہ دفن کر دے، اس کو وہ چھپا دے۔ چلیں انہوں نے نا حاشیے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، یہ اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دائیں طرف جو ہے وہ نہ تھوکے، فرشتہ ہے، اور سامنے بھی نہ تھوکے، اور بائیں طرف کہہ رہے ہیں بائیں طرف بھی تو فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف بھی فرشتہ ہے، خود ہی آپ نے کہا ہوگا ہے کہ بھئی دو فرشتے ہوتے ہیں، نیکیاں لکھنے والا، برائیاں لکھنے والا۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 4 حاشیہ ہے، کہتے ہیں لا بد من وجہ یقتضی المنع بالیمین لاجل الملک اذ الملک فی یساری ایضا، کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، فرشتے کی وجہ سے ایسے کہا گیا، فرشتہ تو بائیں طرف بھی ہے، کہتے ہیں وذالک الوجہ ہوا ان یقال، تو ہم اس کی توجیہ یہ کر سکتے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ ان ملک الیمین یکتب حسنات المصلی، جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ نمازی کی نیکیاں لکھتا ہے، فی حالت صلاۃ، نماز کی حالت میں، ولما کانت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، جب جو نماز ہے وہ برائی سے روکتی ہے، تو کانا ملک الیساری فارغ، بائیں طرف کا فرشتہ فارغ ہوتا ہے اور وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس لیے بائیں طرف تھوک لو، یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو جی کر رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں لیکن احسن ما قیل فیہ ان لکل احد قرینا وموقعہ یسارہ، ہر ایک کا ایک قرین ہوتا ہے اور وہ بائیں طرف ہوتا ہے، وہ موقعہ یسارہ، کما ورد فی حدیث ابی امامۃ علی ما رواه الطبرانی فانه یقوم بین یدی اللہ، آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، وملک عن یمینہ، اور اس کا جو فرشتہ ہے وہ دائیں طرف ہوتا ہے، وقرینہ، اور اس کا جو قرین ہے شیطان وہ بائیں طرف ہوتا ہے، فلعل المصلی اذا تفل عن یساری، شاید کہ نمازی جب بائیں طرف تھوکے گا، یقع علی قرینہ، وہ اس کے قرین کے اوپر واقع ہو اور وہ شیطان ہے، ولا یصیب الملک، اور وہ فرشتے کو نہ پہنچے۔ چلیں باب اذا بادر البزاق فلیاخذہ بطرف ثوبہ، جب تھوک آدمی پہ غالب آ جائے، بادرہ کا معنی جلدی کرنا، اس سے جلدی، مطلب یہ کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ آئی غلب علیہ، فلیاخذہ بطرف ثوبہ، چاہیے کہ وہ اس کو اپنے کپڑے کے کنارے کے ساتھ پکڑے، مطلب یہ کہ کپڑے میں وہ پھر وہ تھوک لے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ نے تھوک پھینکنی ہے، تو اور یہ مطلب ہے جو پیچھے ہدایات دی گئی ہیں بندہ ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، آپ نے کہا دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا ٹھیک ہے، سامنے بھی نہیں تھوکنا ٹھیک ہے، بائیں طرف تھوک لو، بائیں طرف بندہ کھڑے، بائیں طرف بھی جگہ نہیں تو کہاں تھوکنا، اب یہ تو نہیں ہے آپ اپنے سامنے تو نہ تھوکو، دوسرے کے آگے تھوک پھینک دو، دوسرے کے نیچے تھوک پھینک دو۔ آج کل تو بہرحال عام مساجد میں تھوک پھینکنے آپ پھینک ہی نہیں نہ سکتے، وہ آپ کو کپڑے کے اندر ہی، یا پھر ایک نماز چھوڑ کے آپ چلے جائیں،
اگر کوئی بلغم کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے، کوئی بسا اوقات ہوتا ہے نا جیسے بلغم کی الٹی بندے کو آ جاتی ہے، یوں کہہ لو کتنی زیادہ بلغم آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے۔ ان انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامۃ فی القبلۃ، انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے بلغم دیکھی قبلے میں، فحکھھا بیدہ، اس کو کھرچا، صاف کیا اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، وروی منہ کراہیۃ، اور رویہ کراہیتہ لذالک، آپ سے ناپسندیدگی دیکھی گئی، وروی منہ کراہیۃ، اور رویہ کراہیتہ لذالک، یا دیکھا گیا آپ کا ناپسند کرنا اس کو، وشدتہ علیہ، اور اس کا گراں گزرنا آپ پہ۔ اور آپ نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، تم میں سے ایک جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فانما یناجی ربہ، در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اور ربہ بینہ و بین قبلتہ، یا پھر یہ کہا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، فلا یبزقن فی قبلتہ، ہرگز وہ اپنے قبلے میں سامنے نہ تھوکے، ولکن ان یساری، لیکن بائیں طرف تھوک لے، او تحت قدمہ، یا پھر پاؤں کے نیچے۔ ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ نے اپنے چادر کا کنارہ لیا، فبازق فیہ، آپ نے اس میں تھوکا، ورد بعضہ علی بعض، اور آپ نے بعض کو بعض پہ لوٹایا، اس کو مل دیا۔ آپ نے فرمایا او یفعل ہکذا، یا پھر وہ ایسا کر لیں۔ چلیں باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ، امام کا لوگوں کو نصیحت کرنے کا بیان، نماز مکمل کرنے کے بارے میں، و ذکر القبلۃ، اور قبلے کے ذکر کا بیان۔ قبلے کا ذکر یہ ضمن میں آ گیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر رہے ہیں، اور آپ نے نصیحت کی حدیث میں، اور یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے اگر لوگ نماز جو ہے نا وہ جو پوری نہیں پڑھتے، یا کیا کہتے ہیں نماز میں نقائص ہیں، اور امام جو ہے وہ مشاہدہ کرتا ہے، تو امام کا لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کی جو ہے یہ نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ نماز کو درست کرو، یہ نماز جو ہے یہ نماز میں خرابی ہے۔ چلیں، مطلب یہ ہے کہ ائمہ کا صرف یہی کام نہیں کہ صرف آپ نے نماز ہی پڑھانی ہے، بس تکبیر اللہ اکبر اور سلام پھیرا، تو امام صاحب اپنے گھر لوگ یہ بھی دیکھیں لوگ جو ہیں وہ صحیح نماز پڑھتے ہیں یا کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہے میرا خیال ہے کہ جب لوگ امام کو عزت دیں، اور امام بھی جو ہے نا وہ اپنی حیثیت کو سمجھے۔ عموماً ہمارے معاشروں میں جو امام ہیں، لوگ ان کو جو ہے نا معذرت کے ساتھ، ایسے جیسے کوئی بندہ نوکروں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، وہ امام کے ساتھ ویسے برتاؤ کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا بندہ جو ہے وہ کیسے وہ دوسروں کی جو نشاندہی ہے وہ کر سکتا ہے؟ دروازہ صحیح طرح بند کریں اٹھ کے، بندہ جو ہے کیسے ایسے جو ہے نا وہ نشاندہی کر سکتا ہے، اور آزادانہ طور پہ اگر کوئی لوگ غلط ہیں ان کی غلطی کی اصلاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ چلیں، ہاں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، حل ترون، کیا تم دیکھتے ہو، قبلتی ہاں ہونا، میرا قبلہ یہاں پہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نے ادھر منہ کیا ہوا ہے، ہاں تم یہی سمجھ رہے ہوتے ہو، فواللہ، اللہ کی قسم، ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، ٹھیک ہے، مجھ پر مخفی نہیں رہتا تمہارا خشوع، اوپر لکھا ہوا المراد بھی السجود، ولا رکوعکم، اور رکوع، انی لا اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں، اپنے پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اب اس پہ جو لکھا ہوا ہے نا، جو لکھا ہوا ہے جو یہ حاشیے میں بھی انہوں نے لکھ دی ہے، اور عموماً یہی بات کہتے ہیں، قیل المراد بھی العلم بالوحی والثواب انہ ولا ظاہری، بعد میں یہ بھی کہا علم، آپ کو علم ہو جاتا ہے وحی کے ذریعے، درست بات یہ ہے کہ آپ ظاہر پہ دیکھتے تھے، وَإِنَّهُ ابصار حقیقی خاص به خرقا للعادت، یہ خاص طور یہ حقیقتاً آنکھ کے ساتھ دیکھنے، اور یہ آپ کے ساتھ خاص تھا خلاف عادت، خلاف اچھا، کہتے ہیں نقیلا ان مجاہدین انہ کان فی جمیع احوالہ، یہ تمام احوال میں تھا، یعنی ما کانت مختصاً بحالت الصلاۃ، نماز کی حالت کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ ایک نیا مسئلہ درمیان میں چھیڑ دیا، اللہ کے نبی پیچھے سے دیکھ لیتے تھے، یہ صرف نماز میں تھا یا کہ نماز سے باہر بھی؟ بعد نے یہ بھی کہا کہ ہر حال میں اب مطلب یہ ہے کہ ہم تو سامنے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں،
پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوتے نا، اللہ کے نبی چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن یہ بات کہیں منقول نہیں ہے، واضح طور پہ کہیں آتی ہو آپ کی سیرت میں کہ بھئی پیغمبری ملنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے جناب آپ کے اندر یہ چیزیں تھیں، یا نبوت ملنے کے بعد آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز، اور جو دوسری چیز ہے نا یہ دیکھنے والی، اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے عام ہماری کتابوں میں کہ بھئی وحی کے ذریعے جو ہے نا وہ یا پھر یہ کہ آپ حقیقت میں دیکھتے تھے اور وہ نماز کے اندر آپ پیچھے جو ہے نا وہ دیکھ لیتے تھے۔ مجھے جو بات سمجھ آتی ہے نا وہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ لوگ جو ہے نا جب اللہ کے نبی رکوع سجدے میں جاتے تھے، لوگ آپ سے سبقت لے جا رہے ہیں، مطلب سجدے میں آپ اٹھ رہے ہیں، لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں، پہلے سجدے میں جلدی سے جا رہے ہیں، آپ رکوع میں گئے لوگ جلدی سے، یا اٹھ رہے ہیں تو فوراً لوگ پہلے اٹھ گئے، اللہ اکبر ابھی تھوڑا لفظ بولا ہی ہے یا ابھی بولا نہیں، امام نے حرکت کی ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حرکت کر دیتے ہیں ساتھ ہی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ نے نوٹ کی ہے، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ امام کا جو لوگوں کا جو خشوع ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز کی تمام چیزوں کی، وہ تمام اعمال کی اقتداء کرتا ہے، نماز کے بارے میں تمام ہدایات وہ مانتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کا یہ نوٹ کر کے یہ کہنا، یہ نہ تو کوئی معجزہ ہے اور نہ کوئی خلاف عادت چیز ہے۔ کیونکہ جب آپ ہمارے یہاں آج کل تو ہے نا ممبر کہہ رہا ہوں، محراب بنے ہوئے، تو محراب کے اندر امام کھڑا ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، آگے والی صف میں آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ نماز پڑھائیں، مسجد کی امام آگے والی صف میں، آپ محراب میں نہ کھڑے ہوں تو آپ کو جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا ان کا پتہ چل جائے گا کہ کب وہ حرکت کر رہے ہیں، کب وہ رکوع میں جا رہے ہیں، کب آپ سامنے دیکھ کے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے بھائی، ہاں جی، کیونکہ جو ہماری جو نظر ہے، جو اس کا فوکس جو پوائنٹ ہوتا ہے اس سے کچھ دائیں بائیں بھی ہماری نظر جو ہے نا ایریا اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور جو بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ ہماری جو آنکھیں وہ اس کو کیپچر کرتی ہیں، اس کو کنٹرول کرتی ہیں، دیکھتی ہیں وہ۔ یہ تو بندے کو ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے یا کہ نہیں کر رہا۔ اب میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں اور دائیں طرف سے کوئی گزرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ گزرا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ میں ساری طرح سے گھماؤں گا تو پھر ہی مجھے نظر آئے گا۔ تو یہ جو ہے نا مطلب اس پر یہ کہہ دینا کہ یہ آپ کا معجزہ ہے اور جناب آپ دیکھتے تھے، بہرحال مجھے تو ایسے بات جیسے سمجھ آ گئی ہے، میں نے ویسے جو ہے نا وہ بات کر دی ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یا تو یہ تب ہم مانیں یہ معجزہ اور یہ وہ کہ اس کے اوپر واضح لکھا ہوا ہو کہ آپ کا معاملہ دوسروں سے مختلف تھا، نظر کے بارے میں، نیند کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں جناب آنکھیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں وغیرہ، وہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، یہ شاید اگر کہیں آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو صرف یہ دیکھ کر کہ بھئی امام آگے کھڑا ہوا اور اس کو پتہ چل گیا لوگوں نے کب حرکت کی ہے، یہ انوکھا معاملہ، یہ کوئی انوکھا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایسے کر سکتے ہیں۔ چلیں، اچھا وہی بات ہے، انی لا اراکم من وراء ظہری، آگے پھر وہی حدیث ہے، انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ نبی صلاۃً، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم رفع المنبر، پھر آپ ممبر پہ چڑھے، فقال، آپ نے کہا، فی صلاتی، نماز کے بارے میں، وہ پھر رکوع کے بارے میں، انی لا اراکم من ورائی کما اراکم، من ورائی بھی آتا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے پیچھے سے، کما اراکم، جیسا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں عام احوال میں، جیسے عام احوال میں مجھے پتہ چلتا ہے نا ایسے ہی تمہیں پیچھے سے بھی میں دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نماز کی اپنی اصلاح کرو، نماز کی اپنی اصلاح کرو۔ چلیں، کیا بنو فلاں کی مسجد کہا جا سکتا ہے؟ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کیا مسجد کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے زبان کے اندر ایک کہ بے نسبت کئی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے، ابھی کوئی بھی عمل ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کے کئی متعلقات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، کرنے والے ہوتے ہیں، کروانے والے ہوتے ہیں، اور جگہ ہوتی ہے کسی چیز کی یا کسی عمل کی، وقت ہوتا ہے، تو سب کی طرف نسبت ہو سکتی ہے، لیکن نسبت
مطلب جو ہوگی اس حساب سے، ہاں فلاں بندہ جو ہے وہ مسجد بنا رہا ہے کیونکہ وہ سبب ہے، فلاں مسجد بنا رہا ہے وہ مزدور ہے، فلاں مسجد بنا رہا ہے وہ معمار ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ سابق بین الخیر التی عزمرت من الحفیاء وآمدوا ثنیۃ الوداع، اللہ کے نبی نے مسابقہ کروایا، مقابلہ کروایا گھوڑوں کے درمیان، ان گھوڑوں کے درمیان التی عزمرت جو تضمیر شدہ تھے، من الحفیاء حفیاء جگہ سے، اور ان کی جو انتہا تھی غایت وہ اوپر لکھا ہوا ہے، ثنیۃ الوداع اور ثنیۃ الوداع، الوداع کہنے والی جو گھاٹی تھی نا وہ تھی، بتایا تھا آپ کو میں نے، مدینہ سے باہر تھوڑا سا دور ایک گھاٹی تھی جہاں سے قافلے جو ہیں ان کو استقبال کیا جاتا تھا، ریسیو کیا جاتا تھا، اور جہاں پر قافلوں کو چھوڑا جاتا تھا اور ان کو بائے بائے کہا جاتا تھا۔ تو تضمیر شدہ گھوڑے وہ ہوتے ہیں جن کو وہ پہلے موٹے تازے ہوں، پھر ان کو غذا کم کریں اور وہ گھوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور ان گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ تزمر جن کو تضمیر نہیں کیا گیا ان کو آپ نے دوڑوایا ثنیۃ الوداع سے لے کے الی مسجد بنی زریق، مسجد بنی زریق تک، بنو زریق کی مسجد کہا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی نسبت جو ہے وہ کسی کی طرف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن عمر كَانَ فِي مَنْ سَابَقَ بِهَا، اور عبداللہ بن عمر ان لوگوں میں تھے جنہوں نے سابق بها ان کے ذریعے مسابقے میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے گھوڑا جو ہے وہ دوڑایا تھا، جنہوں نے گھوڑا دوڑایا تھا۔ چلیں چیز بانٹنا و تعلیق الکنوی، اور کھجور کا خوشہ لٹکانا مسجد میں، اس کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی معاشرتی کوئی عمل ہے، کوئی ایسا عمل جس سے لوگوں کو، جو لوگوں سے متعلقہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کہ ایسا عمل مسجد میں کر سکتے ہیں یا ضرورت پڑنے پر بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی میٹنگ آپ نے کرنی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے، یا کوئی مسئلہ بن گیا، باہر جگہ نہیں ہے، آپ نے کھانا شانا کھلانا ہے، بھائی کھلا سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مسجد ہے تو مطلب ہے کہ صرف نماز کے علاوہ آپ کوئی عمل کر نہیں سکتے۔ ویسے تو سارے اعمال، باقی مسجد چونکہ بنائی گئی نماز کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے تو انسانوں کی تنگیوں کو شریعت نے مد نظر رکھا ہے، اور تنگیوں کے بنا پر شریعت رخصت دے دیتی ہے ہر جگہ پہ، نماز آدھی کر لو، ایسے پڑھ لو، قبلے کی طرف نہ بھی منہ کرو، تو ان نمازوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو یہ جناب اس کا متبادل کر لو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک بندہ تنگی میں ہے، گھر میں گنجائش نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، جو ہمارے مطلب ہے یہ سوسائٹی ہماری بنی ہوئی ہیں، محلے، غریب لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، بڑے شہروں میں چلے جائیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں۔ اب کوئی مسئلہ بن گیا اکٹھ والا، وہاں پہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں، تو مسجد میں بھائی آپ بٹھا سکتے ہو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ ایک بندہ جناب وہ کہیں باہر حال بک کرائے گا تو وہاں پہ لے کر جائے ان کو، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو لوگوں کی مجبوریوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے کہا کنوو کا مطلب ہے العز کو کھجور کا خوشہ، والاسنانی اور اس کا جو تثنیہ ہے کنوانی ہے، والجماعت وایذن قنوان اور اس کی جو جمع ہے وہ کنوان آتی ہے، مثل سنون و سنوان، یہ ایسے ہی ہے لفظ جیسے سنون اور سنوان ہے، ایسے یہ قنون اور کنوان ہے۔ ابراہیم نے کہا یعنی ابن تہمان عن عبدالعزیز ابن صہیب عن انس قال اوتی النبی بمال من البحرین، بحرین سے مال لایا گیا اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے کہا انصروا فی المسجد، مسجد میں اس کو پھیلا دو، بکھیر دو۔ وکان اکثر مال، وہ زیادہ مال تھا، اوتی ابی رسول اللہ جو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا۔ فخرج رسول اللہ الی الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز کی طرف نکلے، ولم یلتفت الیہ، آپ نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، دیکھا نہیں اس کو۔ فلما قضى الصلاۃ، جب آپ نے نماز پوری کی، جا آپ آ گئے، فجلس الیہ، آپ اس کی طرف بیٹھ گئے۔ فما کان یری احدا الا اعطاہ، آپ کسی کو نہیں دیکھتے تھے مگر آپ اس کو دیتے تھے، جتنے بھی لوگ وہاں پہ سب کو آپ نے دیا۔ اذ جاءہ العباس، جب عباس آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آتنی، مجھے دے دیں، فانی فادیت نفسی، میں نے اپنا فدیہ دیا تھا، بدر کے دن اوپر لکھا ہوا یعنی یوم بدر، وفادیت وقیلا، اور عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا خود پکڑ لو، فحسا فی ثوبہ، انہوں نے اپنے کپڑے میں بھرا، ثم ذهب، پھر شروع ہوئے جو قلو اس کو اٹھا رہے تھے، فلم یستطیع، انہوں نے طاقت نہ رکھی، اٹھا نہ سکے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، عمر بعدہم، ان میں سے کسی کو حکم دے دو، یرفعہ الیہ، کہ وہ اس کو میری طرف جو ہے نا وہ اٹھا دے۔ آپ نے کہا نہیں، خود اٹھا لے جتنا اٹھا سکتا ہے۔ کالا، انہوں نے کہا فرفاہ انت علیہ، آپ میرے اوپر اٹھا دیں، مطلب میں پنڈ بن لیے، پنڈ چکوا دو۔ آپ نے کہا نہیں، فناصر منو، انہوں نے اس میں سے بکھیر دیا، کچھ نکال دیا، ثم ذهب، پھر شروع میں جو کلو اٹھا رہے، فقال یا رسول اللہ مر بعدہم یرفعہ الیہ،
کسی کو حکم دے دیں یرفع الیہ میری طرف اٹھا دے، آپ نے کہا نہیں، قال فرفع وانت علیہ قال لا فناصر امین، انہوں نے پھر اس میں سے کچھ نکالا، ثم احتمل، پھر اٹھایا، فالقہ علی قائل، کندھے پہ ڈال لیا، ثم طلق، پھر وہ شروع ہوئے چل دیے، فما زال رسول اللہ یتبعہ بصرہ، ہمیشہ اللہ کے نبی لگاتار مسلسل رہے ان کو پیچھے سے دیکھتے رہے، ان کے پیچھے اپنی نظر لگاتے رہے، یعنی ان کو پیچھے سے دیکھتے رہے، یتبعہ بصرہ حتی خفی علینا، یہاں تک وہ ہم سے مخفی ہو گئے، چھپ گئے، عجب من حرصہ، ان کے حرص لالچ کی سے تعجب کرتے ہوئے کہ بھئی دیکھو کتنا میں نے کہا اٹھا لو، تو کتنا جو ہے نا انہوں نے کوشش کیا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ میں اٹھا لوں، اور کیسا بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جب کوئی چیز مل رہی ہے، یہ انسان کے اندر فطرتی طور پہ نا کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاؤں۔ فما قام رسول اللہ کے نبی نہیں کھڑے ہوئے، وسمہ منہا درہم، اس حال میں کہ وہاں پہ کوئی ایک آدھا درہم بھی ہو، اللہ کے نبی نے سارا جو ہے وہ مال بانٹ دیا۔ چلیں جی، اچھا حاشیے میں ایک دو باتیں جو ہے نا یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں دو چیزیں ذکر کی ہیں، باب القسمتی تقسیم کرنا، وہ تقسیم کرنے کا تو ذکر آ گیا، و تعلیق الکنو فی المسجد، اور مسجد میں خوشہ لٹکانا، تو وہ ادھر کدھر ہے، وہ تو خوشہ لٹکانا ادھر ہے ہی نہیں، تو بعد نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ لگتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے رہ گیا ہے، بعد نے کہا ہوا ہے کہ اسی سے نکلتے ہیں کہ جب بندہ یہ جو چیز ہے وہ یہ چیز بانٹ رہا ہے تو وہ بانٹنے والی چیز یہ ہے کہ آپ لٹکا دیں لوگ کھا لیں، لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل ہے کہ بسا اوقات باب کم کرتے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ باب کی مختلف جزیات ہوتی ہیں، اور حدیث میں ان میں سے ایک آدھی کیا کہتے ہیں جز کا ذکر نہیں ہوتا، جبکہ اس جز کے ساتھ وہ کسی اور کتاب میں وہ حدیث جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، اور یہ طالب علم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جناب تحقیق کرے، یا پھر یہ کہ اس کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پہ نہیں تھی تو انہوں نے ذکر نہیں کی، اور اشارہ جو ہے وہ دے دیا کہ یہ عمل بھی ٹھیک ہے، ملتا جلتا عمل ہے۔ ایک اور بات انہوں نے یہاں پہ کی ہے کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے وما جاء فی حدیث جابر لم یقدم مال البحرین حتی مات ہوا، کہ جابر کے حدیث میں آتا ہے کہ بحرین سے مال نہیں ہے یہاں تک کہ آپ فوت ہو گیا، اور یہاں پہ آپ بانٹ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ ہر سال ہی مال آتا تھا، وہ جزیہ کا مال ہے، ٹیکس کا مال ہے، تو ہر سال آتا ہے نا، جب ایک دفعہ آیا تو یہاں یہ مسئلہ پیش آیا، اور نیکسٹ ٹائم جب آنا تھا ایک سال کے بعد اگلے سال، تو وہ والے مال سے جب آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ وعدہ پورا نہ کر سکے، مطلب ہے کہ میں بندے کو کہا تھا نا بعض لوگوں کو دوں گا میں، تو وہ آپ پہلے وفات پا گئے اور وہ مال بعد میں آیا۔ چلے باب من دعی لطعام فی المسجد ومن اجاب منہ، اس کا بیان جس کو طعام کی طرف بلایا گیا، مسجد میں کھانے کے لیے بلایا گیا، ومن، اور اس کا بیان اجاب منہ، جس نے دعوت قبول کر لی۔ اب یہ باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ الغرض ان هذه الامور مباحۃ فی المسجد، نیچے لکھا ہوا چھوٹا سا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام مسجد میں کرنا یہ جائز ہے، ضرورت پڑنے پہ بھائی کیے جائیں گے نا۔ اب جیسے کہ آگے سارے باتیں آ رہی ہیں، مسجد میں بندہ فیصلہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ جو ہیں وہ جگہیں بن گئی ہیں، خاص کر دی گئی ہیں، آپ نے دعوت کرنی ہے، شادی کا فنکشن ہے جناب، میرج ہال بنے ہوئے ہیں، ہال ویسے آپ نے کوئی فنکشن کرنا ہے، ہال ہے، پارک ہیں ہمارے وہاں پہ، لیکن جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں بھائی تو وہاں پہ پھر لوگوں کو شریعت نے دی ہوئی ہے نا، یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے، آپ مسجد کو استعمال کر لو۔ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ شادی کا مسئلہ ہے، اب مہمان آ گئے، اب ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب آپ نے قرضہ ہی اٹھانا ہے اور پھانسی لگنا ہے کہ جناب شادی آ لیا آپ بک کروائیں گے تو پھر ہی ہے بلے بلے ہوگی، جیسا کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو تنگی میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ گھر میں دعوت کر لو، گھر میں نہیں جگہ تو مسجد میں وہاں پہ اس نمازوں کے اوقات سے ہٹ کے جناب وہاں پہ آپ ٹائم مقرر کر دو، لوگ آئیں کھانا کھائیں چلے جائیں، مسجد صاف کر دو، اس میں کیا گھس جائے گا بھائی، اس کے مسجد کا کیا گھس جائے گا، کیا نقصان ہوگا۔ چلیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے عموماً مطلب یہ رخصتے ہیں، مسجد والوں کو بھی لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، مسجد والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا ایک آدھا واقعہ مجھے یاد ہے، ہمارے عزیز ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے کہا تنگی تھی کوئی، مطلب میں نے شاید کہیں میں نے چیز نوٹ کی نا، میں نے کہا یار یہ آپ کے ساتھ مسجد ہے تو وہاں پہ آپ کر لیتے ہیں، اس طرح کی بات ہوئی، مجھے یاد نہیں، کافی پرانی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی صاحب مسجد والوں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے اجازت ہی نہیں دی، تو ایک یہ بھی تو مسئلہ ہے ویسے
یہ مسجد والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ ابے کی ملکیت نہیں ہے، چندہ اکٹھا کر کے ہم لوگوں سے مانگ کے مسجدیں بنا لیتے ہیں اور بعد میں یہ پھر ہم جگیردار بن جاتے ہیں، پھر جناب ہم شہنشاہ مسجد کے بن جاتے ہیں کہ مولوی ہمارا غلام ہے اور وہاں جو انتظامیہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر وہ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں، اور مسجد جو ہے وہ ہماری ہے، جو مرضی جو ہے نا وہ دل چاہے ہم کریں، جب چاہے ہم تالا لگا دیں، لوگوں کو باہر نکال دیں، لوگوں کی تذلیل کریں، ہاں کیوں ہم نے مسجد بنائی ہوئی ہے۔ بھائی یا تو جیب سے مسجد بناؤ نا، آپ پیسے کماؤ اور اس میں مسجد بناؤ پھر ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے وقف کر لیا ہے۔ چاہے جائے کہ آپ لوگوں کے پیسوں سے جناب ادارے بناؤ اور بعد میں بدماشیاں کرو، اتنے بندہ اگر کوئی بدماش ہے پھر تو وہ کمائے نا، لیکن پھر وہ اس کو کوئی ڈیرا بناؤ نا، مسجد نہ بناؤ، کیونکہ مسجد کا مطلب آپ نے وقف کر دیا ہے اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے کا کنسیپٹ کیا ہے وہ پڑھو، اصول فقہ میں پڑھو، حقوق اللہ حقوق العباد کا کیا کنسیپٹ ہے وہ پڑھ لو، کہ یہ فی سبیل اللہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے پڑھ لو۔ ایک طرف تو ہم جناب وہ کام کر دیتے ہیں اور دوسری طرف پھر ہم جو ہے نا وہ لوگوں کا خیال نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسلط ہو اور باہر جگہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ مجبور ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھئی ادھر مجھے جو ہے نا وہ کھانا کھلا لینے دو، آپ نہیں جی ہم نے آپ باہر کھلاؤ، جی گلی میں کھلاؤ، وہاں پہ لوگ آتے جاتے، کہاں پہ کھلائے گا وہ؟ یہ باب ہے انہ سمع انسا قال وجدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، انس سے سنا انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو پایا مسجد میں، وہ ماؤ ناسن اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں کھڑا ہو گیا، فقال علی اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ارسلک ابو طلحہ نے بھیجا تجھے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا طعام کے لیے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا لمن حولہ؟ فقال لمن حولہ، آپ نے ان سے کہا جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قوموا کھڑے ہو جاؤ، فن طلقا پھر آپ چل دیے، ون طلقت بین ایدیہم اور میں بھی ان کے آگے آگے چل دیا۔ تو یہ حدیث لمبا واقعہ ویسے، اور جب ہم یہاں پڑھیں گے آپ کو کھانے کے لیے بلایا اور وہ لوگ تھے، پھر وہ آ گئے گھر میں، پھر کیا پریشانی پیدا ہو گئی، بھئی کھانا تو تھوڑا تھا، یہ لوگ زیادہ آ گئے، پھر اس کا حل اللہ کے نبی نے کیا کیا آگے چل کے آپ دیکھیں گے۔ چلیں، باب القضاء واللیان فی المسجد، مسجد میں فیصلہ کرنے کا بیان، واللیان اور لیان کا بیان۔ اور لیان کن میں ہوتا ہے؟ آدمی اور عورت میں ہوتا ہے نا، اور میاں بیوی میں ہوتا ہے، اس لیے بین الرجال والنساء الغاد، مردوں اور عورتوں کے درمیان لیان، مسجد میں لیان کا بیان۔ چلیں، تہذیب جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ترقی کرتی ہے، تہذیب جو ثقافت ہوتی ہے، ثقافت وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہے۔ اب چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں، پہلے معاشرے کیسے تھے، پھر آگے رہن سہن کیسا ہوتا گیا، پھر ادارے بنتے گئے منظم انداز میں، جن اداروں کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا وہ بھی بن گئے، ہاں دنیا کو کنٹرول کرنے والے ادارے بھی بن گئے، ٹھیک ہے، پہلے علاقائی ادارے بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ اس دور میں سمپل صورتیں تھیں، ہر چیز میں لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی مسئلہ بن گیا ہے کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، اب بس مسلمان مسجد میں جاتے تھے تو جناب مسجدوں میں سارے معاملات دیکھتے تھے، مسجدوں میں اکٹھ ان کا ہوتا تھا، اور جو باقی لوگ ہیں وہ ڈیروں شیروں میں بیٹھتے تھے، جو جگیردار ہیں یا کوئی امیر آدمی اس نے کوئی باہر ڈیرا بنایا ہوا تو ڈیرے پہ لوگ آتے جاتے تھے۔ لیکن اب سیپریٹ ادارے بن گئے ہیں، قاضی وہاں پہ بیٹھتے ہیں، جج وہاں پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ اگر مطلب ہے وہاں عدالت میں چلا جاتا ہے بندہ، جج کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ مطلب ہے کیا کہتے ہیں اپنے فیصلے کو وہ امپوز کر سکتا ہے، لاگو کر سکتے ہیں، اور عموماً معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ لاگو نہیں کر سکتے، وہ کہہ سکتے ہوتے ہیں، یہ ڈفرینس ہے۔ اب بھی مطلب فیصلے جو ہیں وہ مسجد میں بھی کیے جا سکتے ہیں، عدالت میں چلے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ مسجد میں چلے جائیں لوگ فری کین متفق ہوں تو مسجد میں بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں بعض لوگوں نے جو لکھا ہوا ہے اب نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ سب ادارے لاگ بن گئے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے خام خانہ تنگی ڈالنے والی بات ہے، جیسے ہم نے اور تنگیاں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں انسانوں پر خام خواہ دین بنا کر، دین ہے ہی نہیں، ایسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا مزاج ہے تو ہم نے اس کو دین بنا دیتے ہیں، ایسے یہ یہاں پہ تنگی لگا کے ہم اگر ایسے کوئی بات کرتے ہیں اور ایک چیز میں وسعت ہے آپ اس کے دائرہ کار جو ہے وہ کم کر دیتے ہو تو یہ خام خواہ کی یہ جو تنگی ڈالنے والی بات ہے، شریعت کا مزاج نہیں، یہ مولویوں کا مزاج ہے۔ ان سالم بن سعد ان رجلا قال یا رسول اللہ، سالم بن سعد سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی ارایت رجلا، آپ کا کیا خیال ہے ایک آدمی کے بارے میں، وجد ما امراتی رجلا، اپنی بیوی کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو پاتا ہے، یقتلو، کیا وہ اس کو قتل کر سکتا ہے؟ لمبا مسئلہ لیان میں آپ نے پڑھا ہوا یا پڑھ لیں گے۔ فطلعنا فی المسجد، مسجد میں دونوں نے لیان کیا، وانا شاہد، اور میں وہاں پہ موجود تھا۔ چلیں
جب آدمی کسی گھر میں داخل ہو یصلی آدمی نماز پڑھے حیث شاہ جہاں پہ وہ چاہے او حیث امیرا یا جہاں پہ اس کو حکم دیا گیا ہو، ولا یتجسس جاسوسی نہ کرے، ٹو نہ لگائے۔ اب یہ نہیں کسی کے گھر میں گیا ہے تو جناب وہ پورے گھر کو جو ہے نا وہ چھان مارے، چیزیں چیک کرتا پھرے بھی ان کے گھر میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ وہ نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، یہ نہیں کہ بھئی اتنے بال نے موتریات نہیں ہے گا، جگہ پلیت تے نہیں پھر بھی دس دیو، مجھے یقین نہیں آ رہا، ہاں مسلح تھوڑا پلیت ہے کہ پاک ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے بھی دیکھے بعض لوگ آتے ہیں جناب گھروں میں نوٹ کیا آئیں گے، وہ سارے گھر کو جناب ٹٹولیں گے، وہ جناب دراز سارے چیک کریں گے، ٹھیک ہے، دراز چیک کریں گے، الماریاں چیک کریں گے، ایسے خام خان بھی ادھر کیا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے ادھر مرغیاں اٹھائی ہوں، آپ نے انڈے اٹھانے وہاں سے، بھئی جو بھی پڑا ہوا ہے وہ ہمارے متعلقہ ہے نا، اگر کوئی چیز پڑی ہے وہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اگر نہیں پڑی ہوئی تو وہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ نا چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے فضولیات کام کرنے ہوتے ہیں، ہم نے دوسروں کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے، ہاں اپنا تو ہم نے کوئی کام زندگی میں کیا نہیں ہوتا، تو ہم دوسروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈھونڈتے ہیں بھئی ادھر کیا ہو رہا ہے، کیا چیز پڑی ہوئی ہے، محلے میں کون سا کام ہو رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور خود ہم اپنے اوپر کوئی کام نہیں کو خود ہم جو ہے نا وہ یوں کہہ لو کہ للو ہوتے ہیں پڑھے۔ اور یہ میں غصے میں بات کر رہا ہوں واقعہ تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے جانے والے ایک آئے اور جناب وہ نا کیا کہتے ہیں مطلب ہے ہمارے سامنے ہی نا وہ کبھی ایک دراز کھول اس میں کیا پڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر الماری، پھر دوسری الماری، پھر برتن چیک کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں پیٹی میں کیا کیا پڑا ہوا ہے، تو سمجھ آ رہی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے بہت غصہ آیا، میں نے پھر احتراماً میں نے کچھ مطلب چپ کر گیا، میں نے کہا یہ میں کیا کہوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اپنے کام سے کام رکھو، ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی اس میں کمی بیشی ہے تو وہ بتا دو، آپ جناب ادھر ادھر سارا دیکھ رہے ہو۔ چلیں جی۔ اتبان بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی عطاہ، اللہ کے نبی ان کے پاس ہے ان کے گھر میں، آپ نے کہا آئینہ تحب ان اصلی علیک من بیتک، کہاں تو پسند کرتا ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں تیرے گھر میں، مطلب یہ کہ تو بتا دے۔ راوی نے کہا فاشرت له الی مکان، میں نے اشارہ کیا آپ کو جگہ کی طرف، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کہا، فکبر نبی صففنا خلفہ، یا صفنا خلفہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے ہماری اپنے پیچھے صف بندی کی، یا صففنا خلفہ، ہم نے اپنی صف بنائی آپ کے پیچھے، فصلی رکعتین دو رکعت۔ اب آپ نے پوچھا نہیں، میں نے کہا ادھر، آپ نے کہا جگہ پلیت ہے کہ پاک ہے، کدوں دی دھوتی جے، یہ تو کسی نے بوتریات نہیں ہے گا، آپ نے کوئی پوچھا نہیں، انویسٹیگیشن نہیں کی، گھر والوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مساجد کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں نماز کے لیے ہمیں جگہ بنا سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے اگر آپ کا گھر کھلا ہے تو جہاں پہ آپ نے اور چیزیں وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں نا، جناب مہمانوں کے لیے بیٹھک بنائی ہوئی ہے، کھانے کے لیے آپ نے ڈائننگ ہال بنایا ہوا ہے، ہاں آپ نے الگ سیپریٹ کچن بنایا ہوا ہے، آپ نے جناب واش روم الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کمروں کے، تو وہاں پہ ایک کمرہ بنا دو جہاں پہ لوگ نماز پڑھ سکیں، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ ایریا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اہتمام کیا جائے۔ یہ تب ہے جب گھر بڑا ہے، جب ہمارے گھر ہی کھڈے نماز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر کیسے آپ نے، پھر یہی ہو سکتا ہے مصلی رکھ لو، جہاں مرضی مصلی لگا کے آپ نماز پڑھ لو۔ وصلی البراء بن عازب فی مسجد داری ہی جماعتاً، براء بن عازب نے اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ گھر کی مسجد میں بندہ جماعت بھی کروا سکتا ہے۔ پڑھیں۔ اتبان بن مالک سے مروی ہے، بابا من اصحاب رسول اللہ، وہ اصحاب رسول اللہ میں سے ہیں، ممن ان لوگوں میں سے شہید بدرن جو بدر میں حاضر ہوئے، من الانصاری انصار میں سے، انہ وطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نبی کے پاس ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قد انکرت بصری، میری نگاہ جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی ہے، یہ اس سینس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے لکھا ہوا ہے ای ضعفہ، ٹھیک ہے، او امیہ، مطلب یہ ہے کہ میری نظر جو ہے وہ کھو دی ہے، قد انکرت بصری، میری نظر کھو دی ہے، وانا اصلی، باتیں نہیں کریں بھی یہاں پہ، وانا اصلی لقومی، اور میں نماز پڑھتا ہوں اپنی قوم کے لیے نماز پڑھاتا ہوں، فاذا کانت الامطار، جب بارشیں ہوتی ہیں، سال الوادی الذی بینی و بینہم، وادی بہہ پڑتی ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے،
لم استطیع ان آتی مسجدہم، میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں ان کی مسجد میں آؤں، فاصلی بہم، پھر ان کو نماز پڑھاؤں، ووددت یا رسول اللہ، اور میری خواہش ہے اللہ کے نبی، انک تاتینی، کہ آپ میرے پاس آئیں، فتوصلی فی بیتی، پھر آپ نماز پڑھیں میرے گھر میں، فاتخذ مصلی، پھر میں اس کو جائے نماز بنا لوں، فاتخذ مصلی، انہوں نے کہا فتوصلی فی بیتی، آپ میرے گھر میں آ جائیں، فاتخذ مصلی، میں اس کو جائے نماز جو ہے نا نماز کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا اللہ کے نبی نے اسے کہا سافعلوا ان شاء اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ان قریب میں کروں گا۔ اتبان نے کہا فغدا علیہ رسول اللہ کے نبی میرے پاس ہے، ابو بکر، اور ابو بکر ہی نا ارتفع النہار، جب دن چڑھا، فاستاذن رسول اللہ کے نبی نے اجازت لی، فاذنت له، میں نے اجازت دی، فلم یجلس، آپ نہیں بیٹھے، ہی نے داخل البیت، جب آپ گھر میں داخل ہوئے، پھر آپ نے کہا این تحب، تو کہاں پسند کرتا ہے، نصلی، کہ میں نماز پڑھوں من بیت کا، تیرے گھر میں۔ راوی نے کہا فاشرت له الی ناحیۃ من البیت، میں نے آپ کو اشارہ کیا گھر کے ایک کنارے کی طرف، کونے کی طرف، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، فکبر، آپ نے اللہ اکبر کہا، فقمنا، پھر ہم کھڑے ہوئے، فصففنا، آپ نے صاحب بندی کی، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ برکت کے لیے وہ آپ سے نماز پڑھا رہے تھے نا، کہ ہم نے ایک جگہ کو مسجد بنانا ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھا کریں، تو آپ وہاں پہ، تاکہ مطلب ہے نا ایک برکت کے طور پر ایک یادگار رہے کہ یہ جو نماز کی جگہ اللہ کے نبی آئے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ نا افتتاح کیا تھا، آغاز کیا تھا۔ راوی نے کہا وہاں بسنا ولا خزیرتن، اور ہم نے روکا آپ کو ایک خزیرہ پہ، حلوے پہ، حلوہ ہی کہتے ہیں نا جو چند چیزیں ملا کر نرم میٹھی کھانے والے وہ تیار کر لیتے ہیں، صنعناها له، ہم نے تیار کیا آپ کے لیے۔ راوی نے کہا فصاب فی البیت رجال من اہل الدار، جمع ہو گئے، نیچے لکھا ہوا ای تمام، صاحب یہ صوب لوٹنا ہوتا ہے نا، گھر میں لوٹ آئے، جمع ہو گئے محلے والوں میں سے، زبو آدھا دن کئی لوگ، فیتماؤ، لوٹے وہ، فیتماؤ، پھر وہ جمع ہو گئے، یا صحابہ کا آگے مطلب ہے فیتماؤ۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا این مالک ابن دخیشن، مالک بن دخیشن کا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ابن دخشن، کہ وہ دوسروں کو آگے کرنے کے لیے یا کوئی بات ملے کسی کے خلاف تو انہوں نے کہا بھی وہ نہیں آیا، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور میں سے کسی نے کہا دیا ذالک منافقون، وہ منافق ہے، لا یحب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے پیغمبر سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تقل ذاک، کیا نہ تو کیا یہ اللہ تراؤ، کیا تو نے دیکھا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں ہے، قد قال لا الہ الا اللہ، تحقیق اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے، یرید بذالک وجہ اللہ، اس کے ذریعے وہ اللہ کی رضا جو ہے وہ مراد لیتا ہے، چاہتا ہے وہ۔ اس نے آگے سے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے پیغمبر بہتر جانتے ہیں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ کالا، ایک بندے نے کہا فإنا نرى وجهه ونصیحته إلی المنافقین، ہم اس کی توجہ، اس کا چہرہ اور اس کی نصیحت منافقین کی طرف دیکھتے ہیں، کہ منافقہ نہ بیٹھ کے بڑی جناب گپا شپا لاتا ہے، اور بھی کسی کے گھر بیٹھا ہونا ہے، پتہ بھی اللہ نبی نہ آئے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فإن اللہ عز وجل قد حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا من ان لوگوں کو، کالا جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا پھر میں نے سوال کیا حسین بن محمد انصاری سے، وہ احد بنی سالم، اور وہ بنو سالم میں سے ایک ہے، وہ من سراتم، اور وہ ان کے سرداروں میں سے ہیں، ان حدیث محمود بن ربی، محمود بن ربی کی حدیث کے بارے میں، وصدقوا بذالک، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ چلیں دائیں طرف کو اپنانا مسجد کے داخل ہونے میں بغیر اور غیر جگہ میں، چلیں مسجد کے داخل ہونے میں سوری بغیر اور اس کے علاوہ اور کام میں جو اچھے ہیں ان میں دائیں طرف کو اپنانا چاہیے، یہ باب قائم کرنے کا یہ مقصد ہے۔ وکان ابن عمر یبدأ برجلہ الیمنی، اور ابن عمر اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ آغاز کرتے تھے، فاذا خرج، جب وہ نکلتے، بدأ برجلہ الیسری، تو اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ وہ آغاز کرتے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ چلیں عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا تھے اللہ کے نبی جو یحب التیمم، دائیں طرف کو پسند کرتے، مستطاع، جس قدر آپ طاقت رکھتے، فی شان کلی، اپنے تمام کاموں میں، مطلب یہ کہ حسب استطاعت، اگر استطاعت نہیں ہے نا تو دایاں آپ ہاتھ آپ کا بزی ہے تو پھر بائیں چل سکتا ہے۔ اب یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، میں ادھر بازار گیا ایک دفعہ، تو میں نے دائیں ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، تو تھیلا تھا یا کیا تھا، کوئی سامان تھا بہرحال، تو کوئی بندہ نا کوئی چیز جو ہے نا پکڑانے لگا، تو میں نے بائیں ہاتھ آ گیا کہ مجھے کہتا دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، میں نے کہا بھائی مصروف ہے، کہتا نہیں حدیث کے اندر آ گیا نا دائیں پیغام سنت ہے، یار آپ مولوی ہو کہ آپ ایسے کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی مولوی ہوں تو اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے، اور وہ بھی اتفاقاً مولوی تھا، اور وہ نا امام مسجد تھا، مطلب یہ بڑی عمر کا تھا، تو وہ چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب مولوی ہیں تو امام مسجد ہیں تو اب
کوئی بھی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کرنا جو ضروری ہے، اور پھر ہوتے تماشا لگانا بھی ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، تماشا لگائیں. اچھا وہ نا میرے ساتھ ادھر وہ دکان تھی کرانے پہ، وہ مجھے جو بولنا شروع ہو گیا کہ یار آپ کو پتہ نہیں ہے اتنا. میں نے کہا بھائی صاحب مجھے پتہ بھی ہے، میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں. میں نے کہا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میرا یہ ہاتھ مصروف ہے، چیز پکڑانی ہے آپ پکڑا دیں. کہتا نہیں یار آپ جو وہ مان ہی نہیں رہے یہ وہ. میں نے کہا پھر وہی بات بھئی، ایک مطلب بندے نے مصروف ہے اس کا دایاں ہاتھ. میں نے کہا بائیں ہاتھ سے بندہ مصروف ہے، دائیں ہاتھ مطلب بائیں ہاتھ سے بندہ کوئی چیز اگر منہ میں ڈال لے یا کوئی ایسے چیک کر لے یا کوئی چیز پکڑ لے تو اس کو بائیں ہاتھ نہیں کہتے کہ بندہ بائیں ہاتھ سے کام کر رہا ہے. یہ تو بامر مجبوری ہے. اور یہ جو چیز مائنر چیزیں ہوتی ہیں یا چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں بڑے کام کے درمیان، ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا. یہ چیز ہے. قالت کان نبی یحب التیمن، اللہ کے نبی پسند کرتے تھے دائیں طرف کو، مسطا حسب استطاعت پیشانی کو لیے اپنے تمام امور میں، فی طہور طہارت میں، و ترجلہ اور کنگھی کرنے میں، و تناعلہ اور جوتا پہننے میں. چلیں کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو اکھیڑا جا سکتا ہے؟ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ، اور اس کی ان کی جگہوں کو مسجدیں بنایا جا سکتا ہے. تو یہ باب قائم کرنے کا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے اگر پرانی قبریں، جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں سے مراد پرانی قبریں، تو ان قبروں کو بندہ جو ہے نا وہ صاف کر کے وہاں سے جو ہڈیاں شڈیاں پڑی ہوتی ہیں ان کو باہر نکال دو آپ، اور جگہ صاف کر کے وہاں پہ آپ مسجدیں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. یہ اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے. آج کل تو بہرحال دنیا میں وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ پرانے جتنے بھی قبرستان ان کو صاف کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں وہ نا مطلب میں ڈاکیومنٹری مختلف دیکھتا رہتا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک قبرستان تھا کسی کافی زیادہ اس نے گھیرا ہوا تھا، انہوں نے وہاں سے سارے کھوپڑیاں شوپڑیاں اٹھا کے ہڈیاں وہ پہاڑ کی ایک غار میں رکھا ہے اور وہ صاف کر کے اس کو لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا بھی ہمارے شہر میں جگہ نہیں ہے اور سارے مردے تھے جگہ ملی بیٹھے نے، زندہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ادھر دائیں بائیں رڑدے پھیر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا وہ سارے اٹھائے. انہوں نے کہا ان سب کو ادھر بھیج دو، جتنے بھی فوت شدگان ہیں نا ان کو پہاڑ میں بھیج دو، یہ ادھر غار میں رہیں جا کے. اب تو وہ جناب عام ہی اور یہ کنسیپٹ ہے بھئی، یہ آگے کنسیپٹ آ رہا ہے کہ دنیا میں قبرستانوں کو ختم کر دو اور دفناؤ بھی نہیں. یہ بھی کنسیپٹ ہے، دفناؤ بھی نہیں. اور ماڈرن طریقے ہیں، جدید ماڈرن میتھڈ ہیں، نئے نئے طریقے آ گئے ہیں، ان طریقوں کے مطابق انسان کی ڈیڈ باڈی کو ختم کر دو. آپ اس نے ختم ہی ہونا ہے، آپ اس کو دفنا دیتے ہو اور وہ زمین کو گھیر لیتا ہے اور پھر وہ ختم ہونے والا عمل سلو موشن میں چلتا ہے اور اتنے سال لگ جاتے ہیں، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس اور جدید چیزیں ہیں نا، میتھڈ ہیں. ایک چیزیں بڑی ہوتی تھی پہلے ایسا ایسا، اب آپ مصنوعی خوراک دیتے ہو بڑی ہو جاتی ہے. مرغی جناب بڑی بن گئی ہے، اب آپ گوشت لے لیتے ہو. پھل وہ آرام سے پکتا تھا، بڑا ہوتا تھا. آپ مصنوعی چیزوں سے جناب فوراً پودے بڑے ہو گئے، جناب پک گئے، سپرے کر دیے، وہ چیزیں تیار ہو گئی. کہتے ہیں جہاں جیسے وہاں پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہاں بھی فائدہ اٹھائیں. آپ انسان نے ختم ہونا، اس کو ختم کر دو. پہلے آبادی زیادہ ہو رہی ہے دنیا کے، لوگ بیچارے تنگ ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، آپ بڑے بڑے جناب قبرستان بنا رہے ہو، بڑی بڑی لمبی لمبی قبریں بنا رہے ہو. یہ کنسیپٹ دنیا میں رائج ہے، دنیا میں پایا جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی ان لوگ میرے پیچھے لگ جان بھی قبرستان ختم کرا ہوا ہے. لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں پہ. اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجدیں بنا لیا. وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، اور اس بات کا بیان کہ مکروہ ہے نماز فی القبور، قبروں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ شبہ ہوتا ہے نا کہ بندہ قبر کو کر رہا ہے، قبر کی طرف منہ ہو یا قبرستان کے اندر ہو، جو بھی صورت ہو. اور عمر بن خطاب نے انس بن مالک کو دیکھا یصلی عند قبر، قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا القبر القبر، قبر کو دیکھ لے، قبر کو دیکھ لے بھائی، ادھر قبر ہے، قبر کا دھیان رکھ. ولم یامر بالاعادۃ، اور اس کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا. یہ نہیں کہا بھی تیری نماز ہوئی نہیں، لیکن یہ کہا کہ بھائی قبر کے پاس نماز پڑھنے سے بچو، تاکہ وہ جو ہے نا یہ کنسیپٹ ہے کہ بھئی بندہ قبر کے لیے، یہ قبر والے کے لیے کر رہے ہیں. خود بیچارہ وہ بندہ قبر میں پڑا ہوتا ہے اور لوگ جیسے عموماً ہم سوچتے ہیں، تو وہ کنسیپٹ پیدا نہ ہو. چلیں ام حبیبہ اور ام سلمہ ذکرتا کنیسۃ، انہوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا، رأینہا جو انہوں نے دیکھا تھا بالحبشہ، حبشے میں، فیہا تصاویر جس میں تصویریں تھیں. فذکرت ذلک للنبی، انہوں نے یہ چیز اللہ کے نبی سے ذکر کی. آپ نے کہا ان اولئک اذا کان، یہ لوگ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، الرجل الصالح فمات، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، بنوا علی قبری مسجدا، لوگ اس کی قبر میں مسجد بناتے ہیں. وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں وہ تصویریں بناتے ہیں.
ٹھیک ہے، یا بنا لیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ لوگ سب سے بدترین مخلوق ہیں اللہ کے ہاں قیامت کے دن ہوں گے۔ چلیں انس بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے کہا قادم النبی والمدینہ، اللہ کے نبی مدینہ میں آئے، فنادل آل المدینہ بحی، مدینہ کے بلائی طرف آپ نے پڑاؤ کیا قبیلے میں، یقال لهم بنو عمرو بن عوف، جن کو بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا، فقام النبی فیہم 24 لیلہ، اللہ کے نبی ان میں 24 دن جو ہے آپ نے قیام کے ٹھہرے۔ ثم ارسل الی بنی نجاری، پھر آپ نے پیغام بھیجا بنو نجار کو، فجاؤ متقلدین السیوف، وہ آئے اور انہوں نے تلواریں جو ہے نا وہ گلوں میں کیا کہتے ہیں ڈالی ہوئی تھیں۔ فکان ینظر الی النبی علی راحلتہ، اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کو آپ اپنی سواری پہ ہیں، مطلب یہ کہ وہ سارا منظر میرے سامنے۔ اب ابو بکر ردفہ، ابو بکر آپ کے پیچھے ہیں، وہ مالا بنی نجار حولہ، اور بنو نجار کا جو گروہ ہے آپ کے ارد گرد ہے، حتی القا بفناء ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری کے سین میں آپ نے اپنی جو سواری ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹھہرایا، پلان ڈالا، لفظی معنی یہ مطلب سواری کو ٹھہرایا، تارہ رحلہ نیچے لکھا ہوا ہے، رحلہ، وکان یحب ان یصلی، اور آپ پسند کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھیں، حیث ادرکت الصلاۃ، جہاں بھی نماز آپ کو پا لے، ویصلی فی مرابض الغنم، اور آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، وانہ امر ببناء المسجد، اور آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ باب آپ بھلا کیا پڑھ رہے ہیں؟ حل ینبش قبور المشرکین، اچھا بات وہ آگے آ رہی۔ فارسل الی ملأ بنی نجار، پھر آپ نے بنی نجار کے گروہ کو پیغام بھیجا، آپ نے کہا یا بنی نجار سامنونی بحائطکم ھذا، اپنے اس باغ کا بھاؤ تو مجھ سے کر لو، مجھ سے قیمت طے کر لو یار، یہ باغ مجھے بھیج دو۔ لوگوں نے کہا نہیں واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم اس کی قیمت طلب نہیں کرتے مگر اللہ کے یہاں۔ آج کل بھی ہوتا ہے نا، اگر کوئی بندہ باہر سے عالم کوئی فاضل بڑا آتا ہے، کسی علاقے میں کوئی ادارہ بنانا چاہتا تھا، لوگ جو ہے مفت میں زمین دے دیتے ہیں کہ بھائی اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور وہ جیب سے نہیں لگاتے۔ یہ جو آپ کا مرکز بنا ہوا ہے یہ بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ جگہیں دی ہیں کہ دین کا کام یہاں پہ جو ہے ہونے والا ہے، یا یہاں بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے مراکز ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ